Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada on 17th November 2023, 17 नवंबर 2023 का दिन है। अभी इनफैक्ट दिन चल रहा है। जब इसकी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रूनुमा हो जाएंगी, हमारे सामने आ जाएंगी, तो मैं एक डिटेल व्लॉग करूंगा। लेकिन अभी चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, 3 डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, बिकॉज बहुत से लोगों की फरमाइश ये भी थी कि हमारे जो बहुत बहादुर और बहुत ही गैरतमंद, गयूर और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेनेटर्स हैं, जिन्होंने 13 नवंबर को करारदाद पास की थी कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों से होना चाहिए, उनका जरा शज्जा नसब या उनकी प्रोफाइल या उनकी तस्वीर जो है हमारे से शेयर की जाए, कुछ हमें उनके नाम दें ताकि हम उनकी इज्जत अफजाई कर सकें, याद कर सकें कि कितने यानी दलेर और कितने अजीम सपूत जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं उनमें से चंद की तस्वीर और उनके नाम जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसको देखिएगा, उसको बेशक अगर आपने उसका टुकड़ा काट के निकालना होगा तो वो भी निकाल लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक और चीज़ का जिक्र करूं कि खासी मुझे कंप्लेन मिलती रहती है, लोग लिखते भी हैं, और एक साहब मुझे कहने लगे कि यार आपका तो हर वीलॉग जो है आप इतना जालिमाना किस्म का कर देते हैं, इतना उसमें एक कड़वा कड़वा सच होता है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है, उसमें कोई होप नहीं है। कोई उम्मीद दिलाए, कोई होप दिलाए, कोई कहें कि हवाओं के रुख बदलने वाले हैं, कोई कोई पॉजिटिव चीज़ भी हमें दें। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक वाकया शेयर करूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये खाली दुनिया में हमारी ही किस्मत नहीं फूटी, और भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, ये ममालिक ऐसे हैं, ये कौमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुश्किल घड़ी आ जाती है, या उनके भी जो हैं उनके भी कुछ थोड़े हाल टेढ़े ही गुजर रहे हैं। और अगर पंजाब के अंदर तो उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, इमरान खान ने साजिश करके, किसी और ने, सब ने मिलजुल के पंजाब में एक उस्मान बुज़दार बिठा दिया था। लेकिन और भी दुनिया में बहुत सी जगहों पे उस्मान बुज़दार हैं। यानी चुतियापे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, दुनिया में और भी जगहों पे चुतियापे होते हैं। और ये गुज़िश्ता 20 महीने में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का दुख हम उठा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी लोग बहुत सा इस किस्म का दुख उठा रहे हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा उस्मान बुज़दार है जो कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा। और अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में इस उस्मान बुज़दार ने एक ऐसा और ही तमाशा किया है जिसके बाद और ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है कि अगर ये उस्मान बुज़दार और 4 साल के लिए बैठ गया तो ये अमेरिका का, अमेरिका के खारजा ताल्लुकात का, अमेरिका की ग्लोबल हैसियत का क्या करेगा। अब जिस वाक़े की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये एक शॉट है जिसको साउंड ऑन टेप कहते हैं। इसको मैं 2 दफ़ा चलाऊंगा, फिर आप इसको गौर से आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। ये एक दिन पहले का वाक़या है जब सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, अमेरिका और चीन के दरमियान एक समिट मीटिंग होती, जिसमें अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट जो बाइडन की और चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उनके दरमियान मीटिंग होती है। ज़हन में ये रखिए कि इस मीटिंग के लिए अमेरिका बहुत कोशां था। अमेरिका का वजारत खारजा ने कई दिनों से, कई हफ्तों से, 2 हफ्तों से कह दिया हुआ था, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कह दिया हुआ था कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में सैन फ्रांसिस्को में उनकी होपफुली उनसे मीटिंग होगी। चीनी बड़े ठंडे थे और उन्होंने सिर्फ आखिरी 3-4 दिन पहले जाके इसको कंफर्म किया। उससे पहले उनकी पोजीशन ये थी कि अभी कंफर्म हुआ नहीं है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एंगेजमेंट है, वो पता नहीं आते हैं सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में। वो ज़्यादा चीनी ज़्यादा ठंडे हैं, ज़्यादा चालाक हैं अमरीकियों के मुकाबले में। लेकिन अमरीकियों ने अपनी एक्साइटमेंट जो है, ये अपनी डेस्परेशन जो है वो बहुत शो भी कर दी हुई थी। और उसकी जो वजह समझ आती है वो ये कि ट्रंप के ज़माने से 2017 से चीन को कंटेन करने का जो एक बहुत इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत कोशिश की गई है, बड़े पहाड़ उसमें फाड़े गए हैं, वो कंटेनमेंट कहीं बहुत ज़्यादा जा नहीं पा रही। और जो इंटरडिपेंडेंस है चीन के साथ इकोनॉमी की, ग्लोबल अफेयर्स की, उसका एहसास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मकसद ये था कि चीन को एंगेज करना है। और जो बलून अफेयर हुआ था जिसमें एक बेकार किस्म को बलून अमेरिकन ने शूट डाउन कर दिया था अमेरिका के ऊपर से, विच वॉज प्रॉबेबली ए मिस्टेक, लेकिन उसको बिल्कुल एक दिखाया गया कि जैसे चीन ने पता नहीं क्या जारहाना कार्रवाई की थी। उसके बाद से जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है चीन और अमेरिका के दरमियान में, वो राब्ते जो हैं वो मुनक़ता थे। तो ये जो मीटिंग हुई, मीटिंग बड़ी खुशगवार हुई। उसमें दोनों साइड्स ने अपनी इशू डिस्कस की, अपनी रवायती पोजीशंस को दोहराया, ताइवान के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अमरीकियों का वहां पर एक दुखड़ा ये भी था कि जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के अंदर, उसमें जो 5.5 मिलियन चाइनीज अमेरिकन कम्युनिटी है उसको चीन ने यूज नहीं करना अमेरिका के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये भी एक खौफ लगा हुआ है यहाँ पर कि ये जो एथनिक कम्युनिटी है ये कोई डिसाइसिव रोल ना कहीं प्ले कर जाए, किसी एक की दूसरी साइड की तरफ जो है वो ना चली जाए। तो मीटिंग अच्छी हुई। लेकिन उस मीटिंग के बाद जब प्रेसिडेंट बाइडन अच्छा अकेले कर रहे थे, सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है। बहरहाल अकेले प्रेसिडेंट बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर एक खातून
کورسپونڈنٹ رپورٹر جو ہیں جو خود چینی نژاد کی لگ رہی تھیں، انہوں نے سے سوال پوچھا کہ آپ نے جون میں، اشارہ ان کا یہ تھا کہ جون میں آپ نے یہ کہا تھا اس سال کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، تو ڈو یو اسٹل تھنک دیٹ پریزیڈنٹ شی از اے ڈکٹیٹر؟ اور اس کے جواب میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک آنسر دیتے، ابھی نیا ابھی تو خون بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اس ساری چیز کا، ابھی تو مطلب معاملہ بالکل گرم تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتے، وہاں پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے ڈکٹیٹر ہے۔ اب اس کا وہ جو ایگزیکٹ شارٹ ہے کہ کس طرح سے وہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، بائیڈن اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے۔ وہاں پہ آپ نے جو دیکھنے والی چیز ہے اس میں، وہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ فرنٹ رو پہ ٹونی بلنکن بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوشچن پوچھتی ہے تو ٹونی بلنکن کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور جب پریزیڈنٹ بائیڈن اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر ٹونی بلنکن کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ $10 ملین کا فیس ایکسپریشن ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ میں کم از کم 2 دفعہ وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is communist country based on a government totally different than ours. یہ دیکھا آپ نے ٹونی بلنکن کا جو چہرے کے اوپر خوف کے اثرات ہوتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ، اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is communist country based on a government totally different than ours. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، ان کی پیدائش ہوئی تھی 20 نومبر 1942 میں، یعنی اب سے 3 دن کے بعد 20 نومبر 2023 میں ان کی عمر ہو جائے گی 81 برس کی، 81 ایئرس کی۔ الیکشن ہونا ہے امریکہ کے اندر نومبر 2024 میں، یعنی جب الیکشن ہوگا تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں، جن کو بائیڈن بزدار میں کہتا ہوں امریکہ کا، بائیڈن بزدار کی عمر اس وقت آلریڈی 82 برس کی ہو جائے گی۔ اگر یہ الیکشن جیت لیتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 86 برس کے ہو جائیں گے جب تک ان کی پریزیڈنسی چلے گی۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر پڑتے ہیں، کبھی گرتے پڑتے ان کے دن ہیں، بولتے ہوئے چیزیں بھول جاتے ہیں، غلط ملت چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے سین کیا ہے امریکہ کی فارن پالیسی کے ساتھ، وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے اکتوبر 7 کے بعد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل، حماس، پیلسٹین پہ جو کرائسس کھڑا ہوا، اس کو جتنی بری طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا، اور امریکن پاور کو جس طرح سے انہوں نے سکونڈر کیا ہے، ضائع کیا ہے، اتنی بڑی طاقت، امریکہ جیسی بڑی طاقت، کہتے ہیں کہ روح زمین پہ انسانی تاریخ میں کبھی اس سے بڑی طاقت جو ہے اس کا گزر نہیں ہوا۔ اور حالت یہ تھی امریکہ کے صدر کی کہ جب یہاں سے اینڈریو بیس سے یہ انہوں نے فلائی کرنا تھا مشرق وسطیٰ میں، تو ان کو خبر آئی کہ عرب لیڈرز نے ان سے سمٹ میٹنگ جو کرنی تھی جارڈن میں، ایجپٹ نے، جارڈن نے اور پتہ نہیں تیسرا کون سا ملک تھا، وہ انہوں نے میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، تو وہ میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ساری فورن پالیسی جو ہے وہ کتنی لیک لسٹر تھی۔ امریکہ کا جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ پتہ نہیں 4 دفعہ یا 5 دفعہ وہاں پہ گئے، کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ امریکہ کے سیکرٹری NSA وہاں پہ گئے، سیکرٹری ڈیفنس وہاں پہ گئے، لیکن ایک اسرائیل کا پرائم منسٹر بی نیتن یاہو جو ہے، اس نے پورے امریکہ کی طاقت کو استعمال کیا، یوز کیا، ایکسپلائٹ کیا۔ یہ جب اس پہ ٹھنڈی ہوگی نا، جسے کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر جب اس پہ یہ سب کچھ ٹھنڈا ہوگا معاملہ، تب آپ دیکھیں گے اس کے اوپر انالیسس امریکہ میں چھپے گا کہ کس طرح سے امریکہ کی طاقت کو سکونڈر کیا گیا، اور کس طرح سے اتنی بڑی طاقت جو ہے اس کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا اسرائیل نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں۔ تو بہرحال خالی ہمیں ہی عثمان بزدار نہیں وہاں پہ دیا تھا، عمران خان یا فارغ گوگی یا کسی اور نے مل کے سازش کر کے، ادھر پتہ نہیں کس نے سازش کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بائیڈن بزدار جو ہے، اور یہ ابھی بھی مطلب بزرگ ہیں کہ میں نے اگلا بھی مطلب پریزیڈنٹ بننا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں امریکہ کے کتنا بڑا ہول ہے، شگاف ہے، ڈیفیسٹ ہے، کتنی بڑی ویکنس نکل آئی ہے اسٹرکچر کی، کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو کنونس کیا جائے کہ بھائی آپ بالکل، آپ کا انجر پنجر ہو چکا ہے، آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، مزید اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا سسٹم جو ہے اس کو لیڈ اپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی ختم ہو چکی ہے ساری کیپیبلٹیز، لیکن کوئی سمجھا ان کو نہیں سکتا۔ اب آ جائیں اس دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف کہ اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کی 3 ٹائمز فارمر پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب، عزت مآب آنریبل ریسپیکٹیبل نواز شریف صاحب جو ہیں،
انہوں نے لاہور کے اندر ایک بہت بڑی چھوڑی ہے. تو چھوڑی انہوں نے کیا کہ وہ پہنچے لاہور کے اندر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک جگہ پہ خطاب کرنے کے لیے. ان کی جو یویل پالتو قسم کی ٹیم ہوتی ہے PMLN کی, وہ ان کے ساتھ تھی. وہاں پہ نواز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بزنس مین سے یہ کہا کہ میرا بھائی کی جو حکومت تھی, شہباز شریف تو کنونس تھا کہ ہم نے جون کے اندر الیکشن کروا دینے ہیں. اس نے تو اپنی شیروانی سلا لی ہوئی تھی, تقریر بھی اپنی تیار کر کے رکھ لی تھی, لیکن چونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کا ہمیں چیلنج تھرو کیا تو ہم بلیک میل میں, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بلیک میل میں آ کے الیکشن نہیں کروائیں گے. اور پھر ہم نے مجبوراً بادل نخواستہ اپنی مرضی کے خلاف ہمیں 16 مہینے کی حکومت کرنی پڑی, جس میں ہم نے پاکستان کی معیشت کا بھی کنڈا کیا, پاکستان کے لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہم نے توڑے. لیکن ہمارا ارادہ اس قسم کا بالکل بھی نہیں تھا. لوگوں کی خاطر, ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہمیں یہ حکومت کرنی پڑ گئی, اور یہ کہ ہم بلیک میل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ نواز شریف صاحب نے جو چھوڑی ہے, یہ جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں سننے میں آیا. یہ پچھلے سال 2022 کے 5ویں مہینے مئی میں لانگ مارچ کے فوراً بعد یہ جھوٹ جو ہے یہ شروع ہو گیا تھا. لیکن ریسٹ ایشور یہ جھوٹ ہی تھا. اس قسم کے آئیڈیاز پلانٹ کیے جاتے ہیں نیریٹو شیپنگ کے لیے, کہانی کو چلانے کے لیے, بیانیاں بنانے کے لیے, چیزوں کے ایکسکیوزز دینے کے لیے, اور پھر اس کو جو آپ کا پالتو میڈیا ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں کے معصوم ننھے منھے جو ذہن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آئیڈیاز ڈالتے ہیں, اور یوں آپ ایک پبلک ڈسکورس جو ہے شروع کرتے ہیں. جن ملکوں کے اندر ایک کریٹو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے, ایک اویئر سٹیزنری ہوتی ہے, وہاں پر آپ بہت جلدی اس قسم کی جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو آپ ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسی جگہوں میں ظاہر ہے کہ ایسی کلاس ہی نہیں پائی جاتی, ایسا میڈیا ہی نہیں ہے جو اس قسم کے جھوٹ جو ہے اس کو ڈائسیکٹ کر سکے. لیکن میں آپ کو چند اس کے ٹولز دیتا ہوں اس جھوٹ کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے. پہلی چیز جو یاد کرنے والی ہے کہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سچ کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی. میری اسٹیٹمنٹ, کسی کی اسٹیٹمنٹ, نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ, شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ, آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ, فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ, عمران خان کی اسٹیٹمنٹ, کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹروتھ کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی. سچائی جو ہوتی ہے وہ ایونٹس کے ریلیشن شپ میں ہوتی ہے, واقعات کا جو آپس میں تعلق ہے, یعنی واقعات کس طرح سے شیپ ہوتے ہیں, کون سا واقعہ پہلے ہوا, اس کے بعد کیا واقعہ ہوا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں لوگ ایکٹ کیسے کرتے ہیں. وہ جو انگریزی کا بچپن میں محاورہ ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو ورڈز کم ویری چیپ, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے, میری ایک ٹرم, مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ٹرم جو ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہو چکی ہے پاکستان کے بلاگوسفیئر کے اندر, میڈیا میں, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور ایک اور بھی ٹرم میں نے دیکھا ہے کہ بڑی مقبول ہو گئی ہے. میں آج ایک ڈان میں بہت خوبصورت آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لفظ پیریفری ورسز دا سینٹر کا استعمال کیا, اور اس کا میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ویلاگز میں نے بارہا اس کا کہا کہ پیریفری کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, پیریفری کے اندر بڑی ڈسٹربنس ہے, بہت زیادہ ٹربولنس ہے پیریفری میں, اور الٹیمیٹلی پیریفری کی ٹربولنس میٹر کرتی ہے. تو اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی لکھا تھا کہ PMLN کی جو لیڈرشپ ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی پیریفری جو ہے اس اسٹیج کے اوپر کتنی ڈسٹرب ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ کہ الفاظ جو ہیں, الفاظ بڑے چیپ ہیں, الفاظ کوئی بھی کہہ سکتا ہے, آپ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ایکشنز جو ہیں وہ لوگوں کے کیا ہیں. اور گزشتہ 16, 17, 18 مہینے میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اس کی تمام حقیقت سے آپ واقف ہیں. PMLN اور شریف خاندان کے کم از کم 2 بنیادی مقاصد تھے حکومت لینے کے, اور پاور, حکومت لفظ بھی مس لیڈنگ ہے, پاور کیپچر کرنے کے, پاور کنٹرول کرنے کے 2 بنیادی مقاصد. ایک مقصد یہ تھا کہ شریف خاندان نے اپنے اوپر کرپشن کے جو بنے ہوئے کیسز تھے اور جو ان کی پراپرٹیز پھنسی تھیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر جو بہت سیریس اور سنگین ان پہ, ان کے صاحبزادے کے اوپر کیسز تھے, کرپشن کے, کک بیکس کے, منی لانڈرنگ کے, FIA کے کیسز تھے جو عمران خان کی حکومت نے بنائے تھے, وہ ظالم قسم کے کیسز تھے. ان کیسز کو ختم کرنا اور ان سے جان چھڑانا جو ہے وہ شریف خاندان کا, شہباز شریف کا اولین مقصد تھا. ایک اچھا ذہن میں یہ بھی رکھیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ کہتے ہیں ہم الیکشن جون میں کروانا چاہتے تھے. آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے. وہ الیکشن کے اندر اپنی سندھ کی گورنمنٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو رسک ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی دال روٹی لگی ہوئی تھی سندھ سے, فلی انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ٹھاک ان کی دال روٹی سندھ سے لگی ہوئی ہے, اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. ان کو خود بھی انہوں نے کبھی اس کو ڈینائی کرنے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی کہ وہ عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی دال روٹی جو ہے وہ سندھ سے لگی ہوئی ہے. لیکن دوسرا بھی آصف علی زرداری صاحب کا مقصد تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے بلاول زرداری کو پاکستان کا فورن منسٹر بنا کے دنیا پوری میں اس کی سیر کروانا چاہتے تھے. اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں بلاول زرداری نے ایز فورن منسٹر آف پاکستان
میرا خیال ہے دنیا کا 4 دفعہ انہوں نے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days جو کتاب تھی نا، اسی طرح اراؤنڈ دا ورلڈ ان 16 months انہوں نے 4 دفعہ دنیا کے ہر کیپٹل کا انہوں نے دورہ کر لیا، اور جو کی لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں، خواہ یورپ کے اندر ہوں، برطانیہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، افغانستان کے افغان طالبان حکومت کو چھوڑ کے بلاول زرداری جو ہیں وہ ہر جگہ چلے گئے، میرا خیال ہے ایران بھی گئے تھے، اور ہر جگہ جا کے انہوں نے کی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ہینڈ شیک کی، فوٹو اپرچونٹی کی، اور یوں ان کا کیریئر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں لگ گیا۔ اب ان کو آپ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 2 مقاصد ان کے تھے، نہ وہ سندھ کی گورنمنٹ چھوڑنا چاہتے تھے اور بلاول کو انہوں نے فارن منسٹر بنانا تھا، تو ایک تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شریف خاندان کو اپنے کیسز ختم کرنے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیسز اس نوعیت کے تھے کہ وہ کوئی 1 مہینے یا چند ہفتوں میں ختم ہونے والے کیسز نہیں تھے، بڑے مہینے تک شہباز شریف صاحب کے کیسز، پرائم منسٹر وہ بن چکے ہوئے تھے، بڑے مہینے لگے شہباز شریف صاحب کو اپنے کیسز ختم کرتے ہوئے۔ پھر ایک اور چیز نوٹ کی، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے پرائم منسٹر ہونے کے باوجود پاکستان نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب مئی 9 کر دیا گیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی کو ٹانگیں اس کی توڑ دی گئیں، اس کو بے دست و پا کر دیا گیا، اس کو پیرالائز کر دیا، اس کو ڈس فنکشنل کر دیا۔ جب نواز شریف جو بہت بہادر ہیں، آف کورس شیر ان کا لقب ہے، جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میرا پاکستان میں لینڈ کرنا جو ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا، اس میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، ہر طرح سے سسٹم جو ہے میرے لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہے، مجھے مکمل اس کے اوپر ایک ڈومینیشن حاصل ہو گئی ہے، اس سٹیج کے اوپر نواز شریف صاحب نے ہمت کی اور پاکستان آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور جب سے نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی ان کی ایک انہوں نے جلسہ ضرور کر لیا ہے شومین شپ کے لیے، جس کے اندر سارے سرکار کے لوگ انہوں نے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو پرنسپل تھرسٹ رہی ہے وہ اپنے کیسز ختم کرنے کی رہی۔ اور ابھی بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ 21 تاریخ کو غالباً ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا جائے گا۔ جو پرانی فلموں میں دکھاتے تھا، پرانی بالی ووڈ لالی ووڈ کی فلموں میں، کہ باعزت طور پہ عدالت آپ کو بری کرتی ہے، ایک جملہ سنایا جاتا تھا کہ تو ان کو باعزت طور پہ 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے غالباً بری کر دیا جائے گا، ان کو ایکوٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا ہے، کیسز انہوں نے ختم کرنا آنے تھے، سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنی تھی، بلاول کو فورن منسٹر بننا تھا۔ سب سے بڑی چیز کیا میں بھول گیا ہوں؟ آپ اپنے ذہن پہ کیا سب سے بڑی چیز تھی جو شریف خاندان کو کرنی تھی؟ کیا تھی سب سے بڑی چیز جس کے بغیر یہ پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں مائی فٹ کہ ہم الیکشن کروانے کو تیار تھے جون میں، ان کو اپنا آرمی چیف لگانا تھا۔ اس سارے کیا کرنا تھا ان کو اپنا آرمی چیف لگانا تھا۔ اس بد نصیب ملک کی ساری جو سینٹر آف گریوٹی ہے، اس کا جو سارا کنٹرول ہے، اس کا جو سارا سوئچ بورڈ ہے، اس کی جو تمام ایکسرسائز، اس کی جو تمام لیورز ہیں، وہ تو آرمی چیف لگانا تھا ان کو اپنا۔ جب تک یہ اپنا آرمی چیف نہ لگا لیتے، یہ آگے اپنی سارا فیوچر کیسے انہوں نے سیکیور کرنا تھا، انہوں نے الیکشن کیسے کروانا تھا اپنی مرضی کے آرمی چیف کے بغیر؟ تو ان کو اپنا ایسا آرمی چیف لگانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگی کہ جب باجوہ صاحب، حالانکہ وہ بھی ان کے بہت ہی اچھے ریلیشن شپ تھے، لیکن جب باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے فائنلی آخر کار، اور جب پریزیڈنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن رہے تھے، تو مریم نواز صاحبہ کی بڑی تاریخی سٹیٹمنٹ تھی کہ ابھی تک تو ہماری حکومت آئی نہیں تھی باجو، اب ہماری حکومت آ رہی ہے، اب ہماری حکومت آ رہی ہے، اب جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی نومبر 2022 کی۔ تو آرمی چیف لگانا تھا، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کیسز ختم کرنے کے علاوہ، کہ آرمی چیف لگانا تھا۔ اور نواز شریف صاحب جس طرح سے آئے ہیں اور جو ان کی ریسیپشن ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ سسٹم پہ کمپلیٹ کنٹرول، ڈومینیشن اور کمپلیٹ انفلوئنس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ تو یہ ان کے ایکچوئل اغراض و مقاصد تھے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر نواز شریف صاحب کو اس قسم کا جھوٹ بولنے کی اور یہ پی ایم ایل این کو یہ مسلسل نیریٹو بنانے کی کہ ہمیں زبردستی حکومت لینی پڑی، ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، ہم تو فوری طور پہ الیکشن کروانا چاہتے تھے، پوری کہانی ان کو کیوں سنانی پڑتی؟ دیکھیے، کہانی اس لیے سنانی پڑتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ پی ایم ایل این اس وقت نیریٹو یہ شیپ کرنا چاہتی ہے آنے والے فروری کے الیکشن سے پہلے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھول جائیں، اور کبھی کبھی اگر ان کو یاد آئے تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ حکومت ہمیں مجبوراً لینی پڑی، بیکاز ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا، پاکستان کی اکانومی کے بڑے برے حالات تھے، ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، اس لیے ہمیں حکومت لینی پڑی، بیکاز وہ حکومت اتنی ناکام تھی، اتنی لیک لسٹر تھی، اور کسی انٹرم ایک جو چھوٹی سی ایک حکومت گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں 75 برس میں، اس نے اتنا ظلم پاکستان کے لوگوں پہ نہیں کیا، وہ اتنی ناکام نہیں تھی
وہ اتنی گھٹیا نہیں تھی اور وہ اتنا بڑا گروٹیسک جو ارینجمنٹ تھا کسی گورنمنٹ کا، وہ پاکستان کی بدنصیب تاریخ کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ خوفناک حکومت نہیں گزری. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کی تمام جو میموریز ہیں وہ ذہن سے محو ہو جائیں، گم ہو جائیں. آپ ان کا سارا بیانیہ اور نیریٹو دیکھیں، یہ اس حکومت کو بالکل اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب مسلسل بات کیا کرتے ہیں، مجھے 2017 میں ہٹا دیا گیا، میرے ساتھ یہ چیز ہو گئی، میری 2013 اور 17 کی گورنمنٹ اگر نہ چلی جاتی تو دودھ و شہد کی نہریں بہہ جاتی. آج انہوں نے ایک اور بھی بہت ہی بڑی چھوڑی ہے، وہ تو میں بھول گیا، شکر مجھے یاد آ گئی. انہوں نے یہ بھی چھوڑی کہ اگر 2017 میں میری حکومت بہت ترقی کر رہی تھی، ڈالر اس وقت 100 روپے 104 روپے کا تھا، یہ انہوں نے آج کہا ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر لاہور کے اندر. اور اگر یہ شاہراہ ایوان تجارت پہ ہے میرا خیال ہے، جہاں بٹوین دی لارنس گارڈن اور دوسری جو سڑک ہے نا شاہراہ ایوان تجارت، اس کے اوپر یہ بلڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری اگر حکومت نہ ختم کر دی جاتی 28 جولائی 2017 کو، تو بہت جلدی ترقی کرتے کرتے ڈالر 50 روپے کے اوپر آ جاتا. اندازہ لگائیں آپ. یہ اسے کہتے ہیں سائنس میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ 2 فیکٹ بولتے ہیں، تو اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو باقی سب کچھ بھی آپ نے جو بولا ہوگا پھر وہ بھی جھوٹ ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت نہ ختم ہوتی تو ڈالر 50 روپے کا آ جاتا. یہاں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اس قسم کی باتیں صرف پاکستان کے اندر کی جا سکتی ہیں. یہ ہندوستان میں بھی کرنا بہت مشکل ہے کہ وہاں بھی ایک ایسی اویئر سٹیزنری ہے کہ اگر کوئی بڑا لیڈر اس قسم کی چیز چھوڑے گا تو اس کو لوگ بہت جلدی کیچ کر لیں گے. پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے ایسی بات کر دی، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کوئی ریئیکشن ہوا اس کا. لیکن ظاہر ہے یورپ میں تو بہت ہی مشکل ہے، امریکہ میں بھی بہت مشکل ہے، لیکن امریکہ سے زیادہ جو یورپ ہے وہاں کی زیادہ اویئر سٹیزنری پائی جاتی ہے. وہاں اس قسم کی بات آپ چھوڑ نہیں سکتے. بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ جی آپ بھول جائیں اس ساری چیز کو. اب آج ایک اور بھی چیز ہوئی ہے، دیکھا آج ہی ہوئی ہے، جب برطانیہ کی ہائی کمشنر جو ہیں جین میریٹ، وہ لاہور پہنچی ہیں زانو تلمس طے کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو انگیج کرنے کے لیے. اور بڑا وہاں پہ پلیزنٹ سینز ہیں، اس کی ایک بڑی کنٹرولڈ قسم کی فوٹیج جو ہے، سینیٹائز قسم کی فوٹیج جو ہے ایشو کی گئی ہے، جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں بڑی خوش کپیاں لگا رہے ہیں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کے ساتھ. اس میں آپ کو مریم نواز صاحبہ نظر آتی ہیں، اس میں آپ کو طارق فاطمی صاحب نظر آتے ہیں بہت عرصے کے بعد، جو ان کے فورن پالیسیزار ہیں. اس میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو مریم اورنگزیب بھی بیٹھی نظر آتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے اردو کے اندر، انگلش کے اندر، جس میں پوری دنیا کے حالات، صرف سیکنڈ ورلڈ وار کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس میں نواز شریف صاحب کی کیا کنٹریبیوشن تھی. ورنہ پچھلی پتہ نہیں 30 برس کی پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ایشو کی گئی. کیوں آئیں برٹش ہائی کمشنر نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے؟ قبولیت دینے کے لیے، لیجیٹمیسی دینے کے لیے، نیریٹو اور بیانیے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. کیونکہ پاکستان کے بدنصیب ریپبلک آف پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ برطانیہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ طاقت نہیں ہے، برطانیہ کے پاس صرف بوروڈ پاور ہے. برطانیہ ایک آؤٹ پوسٹ ہے امریکن پاور کی. برطانیہ محض امریکن پاور کا میڈیشن کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے. برطانیہ کی تمام تر جو اہمیت ہے دنیا کے اندر وہ ایک امریکن لیکی کی ہے، امریکن پوسٹ مین کی ہے، امریکن سپاہی کی ان کی حیثیت ہے. لیکن پاکستان، کینیا، نائجیریا، ہندوستان میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا برٹش ڈپلومیٹس کو یا برٹش گورنمنٹ کو. لیکن جو پرانی پاکستان کی طرح کے بہت سے ممالک ہیں جہاں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسرز، پولیس آفیسر، آرمی آفیسرز، ان سب کے ذہنوں میں یہ ہے، جیمز بانڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کے ذہنوں میں اس حد تک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ ہی اصل چالاک ہے، برطانیہ ہی اصل سمارٹ ہے، انگریز بڑے عقل مند ہیں، اور امریکی تو بالکل وہ جو ہے نا لونڈے لپاڑے. وہ ہمارے ایک بہت مشہور ٹیلی ویژن اینکر ہیں پاکستان میں، وہ یہ ٹرم پی ٹی آئی والوں کے لیے یوز کرتے ہیں، لونڈے لپاڑے. اور پی ٹی آئی کے جو ان کے مخالف اوپوننٹ ہیں ان کے لیے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، لونڈے لپاڑے. لیکن اصل میں یہ ٹرم بڑی آئیڈیل ٹرم ہے ٹو ڈسکرائب کہ انگریز اور برطانیہ لونڈے لپاڑے ہیں امریکن پاور کے. اور 1956 کا جو سوئس کرائسس ہوا تھا، جب برطانیہ اور فرانس نے مل کے حملہ کر دیا تھا along with اسرائیل، اس کا پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا، تو امریکہ نے ان کو جھنڈی کرا دی تھی اس وقت پریزیڈنٹ آئزن ہار نے، اور کہا تھا فوری طور پہ یہاں سے نکلو 24 گھنٹے میں، ورنہ تمہارے سارے بانڈز ہم جو ہیں وہ کیش کر دیں گے. تو اس وقت سے برطانیہ کو احساس ہوا تھا کہ اب ہم کوئی بڑی پاور نہیں ہے، اور اب ہم امریکن پاور کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد سے یہ صرف امریکن پاور کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ امریکہ کا جو کام ہوتا ہے اس کے فرنٹ اینڈ پہ کرتے ہیں. اور پاکستان کی
जो पूरा का पूरा सिस्टम है वहाँ पर ऐसी इनोसेंस पाई जाती है कि आप अमेरिकन अगर डिप्लोमेट को मिलकर निकलेंगे डिप्लोमेटिक एनक्लेव से, खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी को मिल लें तो आपके घर तक आपको 2 गाड़ियाँ छोड़ के आती हैं, सारे रास्ते आपकी मुसीबत हो जाती है, अगले दिन भी आपको बुला लेते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन को भी मिलकर निकलें, फ्रेंच को भी मिलकर निकलें, तो आपको बहुत पूछताछ आपकी होती है कि क्या पूछा, क्या खाया, पेस्ट्री में क्या था, कितनी देर बात की, किसके बारे में बात की, कौन कौन वहां पे था, फिर उसने क्या पूछा, फिर क्या पूछा, पूरा नोट बनता है। लेकिन आप अंग्रेज डिप्लोमेट को मिलके निकलें तो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता कि भाई आप उसको मिले, क्या आपकी उससे बातचीत हुई। तो इतना एक इनका जहनी कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये आई थी इनको मिलके बेसिकली तौर पे, ये तो पहले वहां रहते थे, यहाँ मिलने की बात, ये तो वहीं 4 साल उन्हीं के मेहमान थे, वहीं से रह के आए हैं। लेकिन यहाँ मकसद दिखाने का ये था कि ब्रिटेन नवाज शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को एक लीडर की हैसियत से देखता है। अब मैं क्विकली आपसे जिक्र कर दूं उन इंतहाई रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल सेनेटर्स का जो पूरे पाकिस्तान की कौम का फ़ख्र हैं। ये वो सेनेटर्स हैं, उनमें से 6 के कम से कम नाम और तस्वीरें मुझे मिली हैं। ये वो बहादुर सपूत हैं, गयूर सबूत हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने 13 नवंबर को जब सेनेट खाली पड़ी हुई थी, वहाँ टोटल 12 लोग थे, तो इन्होंने 11-12 लोगों ने मिलके, वहाँ पर एक प्राइवेट डे था या क्या था, इन्होंने एक रेजोल्यूशन और करारदाद वहाँ मंजूर की, पास की जल्दी जल्दी सादिक संजरानी साहब की साजिश से, जिसमें इन्होंने ये कहा और मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को जो फैसला किया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री फौजी अदालतों से नहीं हो सकता, उसको कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गलत किस्म का फैसला कर दिया है, इससे पाकिस्तान की रियासत और कौम और मुस्तकबिल वाला सब जो है वो बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये जो इंतहाई जरूरतमंद गयूर किस्म के हमारे सेनेटर्स हैं, जिस पे हम सबको फख्र करना चाहिए, मैं चाहता हूँ इनके नाम हम सब याद करें। लोगों ने कहा भी था कि इनकी तस्वीरें हमें दिखाएं। इसमें एक साहब हैं जिनका नाम है सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ाई, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, 2018 से ये सेनेट में है। गोल इनका है ये कि एरेडिकेशन पॉवर्टी कमेटी को, मेरे ख्याल उसकी है सेनेट की कमेटी, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो बड़े होकर ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान से गुर्बत को मिटाना चाहते हैं। दूसरी जो मशहूर शख्सियत इसमें है, बहुत ही इज्जतदार शख्सियत है, मोअज़्ज़ज़ मंजूर अहमद काखड़ साहब। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं, बलूचिस्तान से ज़ाहिर इनका ताल्लुक है। 2019 से ऑफ एंड ऑन ये सेनेट में आए थे, फिर नहीं थे, फिर आए थे, फिर नहीं थे। ये उससे दरमियान में प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े होकर ये बलूचिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों से होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि सिविलियंस का ट्रायल हो। सेनेटर तीसरी शख्सियत जो है सेनेटर कहूदा बाबर बलोच। सेनेटर कहूदा बाबर बलोच 2018 से पाकिस्तान की सेनेट में है। कई कमेटीज़ को सेनेट की कमेटीज़ में है, कम्युनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी का भी मेंबर है, पता नहीं उसको हेड करते हैं, और भी बड़ी कमेटीज़ में बड़े होकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि फौजी अदालतों से सिविलियंस के मुकदमे जो हैं वो चलने चाहिए। फिर एक हैं चौथे सेनेटर प्रिंस अहमद उमर अहमदज़ई। प्रिंस अहमद उमर अहमदज़ई ये खान ऑफ कलात की फैमिली से हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल डिस्टिंग्विश फैमिली है, बड़े होकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि कौम जो है पाकिस्तान की सिविलियंस के मुकदमे जो हैं वो फौजी अदालतों से चलने चाहिए। फिर पांचवें हैं सेनेटर अहमद खान अनड़। सेनेटर अहमद खान अनड़ 2018 से पाकिस्तान की सेनेट का हिस्सा है, कोयटा से इनका ताल्लुक है। ये समझते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों से होना चाहिए। फिर छठे हैं, 6 ही मिले हैं मुझे, ये इन्होंने गालिबन लीड किया था इस पूरी रेजोल्यूशन को, दिलावर खान साहब। 2018 से में इलेक्ट हुए थे, सेनेट का हिस्सा बने थे, इंडिपेंडेंट थे। आपको पता है जो इंडिपेंडेंट आते हैं खासा खर्चा करके आते हैं, सेनेट में कोई ढकी छुपी बात नहीं। बाद में इन्होंने PMLN को ज्वाइन कर लिया था। ये सारे जो हैं ये समझते हैं कि सिविलियंस के ट्रायल जो हैं वो फौजी अदालतों से होने चाहिए। कई दफ़ा हमारे जो नाम नहाद लिबरल्स हैं उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, हमने मान भी लिया उस इल्ज़ाम को, कि जब बलोच लोगों पे जुल्म होता रहा तो हम खामोश रहे। लेकिन इस किस्म के लीडरों की मौजूदगी में बलोच लोगों को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।